बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम उस्ताद डॉक्टर शफीक, जिनके साथ मेरा 2012 से ताल्लुक़ अल्हम्दुलिल्लाह कायम है, उनकी कही हुई बात हमेशा मेरे जहन में रहती थी कि वो कहते थे कि असल काम ये है कि बंदा कोई नई टर्मिनोलॉजी या टर्म बनाए। इस सूरत के अंदर इल्म की सबसे ख़ास खिदमत हो सकती है कि आप दिए हुए ज़ावियों की बजाय किसी नए ज़ाविये से किसी भी इल्म की ऐसी जस्तजू की कोई राह निकालें कि लोगों के लिए सोच का एक नया धारा बन सके। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पिछले 10-12 साल के अंदर जिन लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है इंटेलेक्चुअली और पढ़ाई के अलावा सेहत के हवाले से, उसमें डॉक्टर मोहम्मद शफ़ीक का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि उनसे मुलाकात के बाद मुझे ऐसा लगता है कि असल में जो डॉक्टर शफ़ीक हैं वो मेरे लिए एक ऐसे इंसान के तौर पर काम आए जो टेक्निकली एक आर्कियोलॉजिस्ट और पैलेंटोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने मेरे अंदर से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो छुपी और या गुम हो चुकी थीं उनको बाहर निकाला और मुझे नए रज़ाविये ऐसे दिए कि मेरा इंटेलेक्चुअल जर्नी एक भरपूर तरीके से शुरू हुआ। दूसरी शख्सियत जिनका मेरे ख़्याल के मुताबिक मेरे ज़िंदगी पे मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ़ एक रोल है, बल्कि एहसान है, वो डॉक्टर एहसानुल हक चिश्ती हैं, जो एक न्यूरोसाइकेट्रिस्ट हैं, जिनसे मुलाकात के बाद वो चीज़ें जो शायद डॉक्टर शफ़ीक भी बाहर ना निकाल सके, डॉक्टर एहसानुल हक चिश्ती के ख़ुसूसी साथ ने मेरी वो तवानाइयाँ जो काफ़ी अरसे से बंद हो चुकी थीं और ज़माने और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात ने उनको दबा दिया था। ना सिर्फ़ कि उसको बाहर निकाला, बल्कि उसके साथ साथ उसके अंदर कुछ मुझे ऐसा लगता है कि नई चीज़ें भी रूशनास करा दी। आज की जो गुफ्तगू है या जो आज की मैं बात करना चाहता हूँ, मैं असल में इन्हीं दो शख्सियात को डेडिकेट करना चाहता हूँ, यानी कि डॉक्टर शफ़ीक को और डॉक्टर एहसानुल हक चिश्ती को। और वो ये है कि आखिरकार 2008 से 2025 के दरमियान जो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा ज़बरदस्त सफ़र रहा, जिसके अंदर मैंने रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, एकेडमिकली हर लिहाज से मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन गुज़री। ना सिर्फ़ कि वो असरार व रमूज़ रूहानियत के जिनके मुतल्लिक़ सिर्फ़ मैं किताबों में पढ़ा करता था, उनको मुझे ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, बल्कि पढ़ाई के साथ मेरा ऐसा एक तारुफ़ हुआ जिसकी वजह से मैं बहुत सारे मज़ामीन को जान सका। तो आज की गुफ्तगू असल में मेरे ख़्याल के मुताबिक उस ये तमाम 17-18 साल का जो मेरा ज़माना गुज़रा है, जिसके अंदर रूहानियत भी भरपूर है और इल्म भी भरपूर है दुनियावी, उसका मेरे ख़्याल के मुताबिक पहली अचीवमेंट मैं इसको कहूँगा जो मेरे हिस्से में आई, और वो ये है कि आखिरकार मैं डॉक्टर शफ़ीक की तजवीज़ के मुताबिक एक ऐसी टर्म बनाने में कामयाब हुआ हूँ जो मेरे ख़्याल के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के करम से आने वाले वक्त के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगी। ये टर्म है ONSS के नाम से, ऑब्सेसिव न्यूरो स्पिरिचुअलिटी सिंड्रोम। तो ये क्योंकि एक नफ्सियाती मामले के लिहाज से है, तो टर्म वाइज इसको मैंने डेडिकेट किया है डॉक्टर शफ़ीक को। और क्योंकि सेक्रेटरी के क्या क्या फ़ायद हो सकते हैं, उन फ़ायद से मुझे रूशनास कराया डॉक्टर एहसानुल हक चिश्ती ने। दैट इज़ वाई मैंने ये टर्म जो सी है इन दोनों साहिबान को डेडिकेट की है। बेसिकली मामला कुछ इस तरीके से है कि बाज़ दफ़ा कभी कभार जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मुझे पता ऐसा चलता है कि क्योंकि पहले मैं एक बहुत लंबा अरसा अपनी पर्सनल रूहानी जर्नी के मुतल्लिक बात करता रहा हूँ, और मेरे ख़्याल के मुताबिक मैंने जहाँ जहाँ गया, जो जो सीखा, जो जो एक्सपीरियंस किया,
جتنا کچھ بھی میرے خیال کے مطابق بتایا جا سکتا تھا میں بتا چکا ہوں. لیکن معاملہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ کیونکہ اب تھوڑا سا ٹلٹ میرا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے اور میری گفتگو کے اندر روحانی ذاتی تجربے کی بجائے روحانیت سے ریلیٹڈ جو ڈسٹربنسز ہیں اور جو فوائد ہیں اس کی اگلی منازل کی باتیں ہیں. تو ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ بہت سارے لوگ جو نئے شامل ہو رہے ہیں میری ویڈیوز کو دیکھنے میں، جب میری کوئی وہ نفسیات کے اوپر یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر یا کوانٹم فزکس کے اوپر کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں، یا خاص طور پہ جب میں اپنی ویڈیوز کے اندر یہ بات کر رہا ہوتا ہوں کہ کس طریقے سے بعض دفعہ روحانی دنیا آپ کو بہت ساری ذہنی نفسیاتی عارضوں میں بھی مبتلا کر سکتی ہے، تو ان لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ وہ بندہ ہے جو روحانیت کو مانتا ہی نہیں. تو او این ایس ایس سے پہلے بات کرنے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں ڈسکلیمر دے دوں کہ الحمدللہ میں نے وہ چیز جن کی لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے یا ہم ایکسپیرینس کریں، الحمدللہ میں نے وہ باتیں صرف سنی نہیں ہوئی. میں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ میرے جیسا عام اور ایک گناہ گار آدمی جو عملی طور پہ مسلمان آج تک بھی نہیں بن سکا، مجھے وہ چیزیں ایکسپیرینس کرنے کو اور دیکھنے کو روحانیت میں ملی جو شاید لوگوں نے صرف کتابوں میں ہی پڑھی ہیں. خاص طور پہ جب کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ شاید آپ کسی صحیح شیخ یا صحیح پیر سے نہیں ملے، تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس اللہ کے بندے نے میری ویڈیوز ہی نہیں دیکھی کہ جس کے اندر میں شیخ کا بھی ذکر کر رہا ہوں، کامل شیخ کا بھی ذکر کر رہا ہوں. ان کی وجہ سے جو انہونی باتیں میرے زندگی میں ہوئیں میں ان کو بھی جانتا ہوں. آج پھر سے تمہید یہ باندھنے کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف کہ میں ان لوگوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی میں تمام چیزوں میں سے اللہ کا شکر ہے کہ 2006 سے 2016 تک بہت اچھے طریقے سے واضح طریقے سے گزر چکا ہوں. میں الحمدللہ روحانیت یا تصوف کو ماننے والا بندہ ہوں، لیکن میرا مسئلہ کچھ ایسے ہو گیا کہ پہلے 10 سال کے اندر اندر ہی میرے ذہن میں ایک یہ بات بیٹھ گئی، کیونکہ میرا سفر اس طرح کا روحانیت کا گزرا تھا کہ میں بہت ساری چیزوں سے متنفر ہو گیا. خاص طور پہ وہ چیزیں جو میرے خیال کے مطابق ایسی زمانے نے صدیوں کے اندر روحانیت یا رواج عام تصوف میں شامل کر دی ہیں، جو میرے ایکسپیرینس کے مطابق جن کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں. اسی وجہ سے اس کا ایک حصہ ہے جو حصہ اصل میں اس وجہ سے میرے تک ڈیولپ ہوا، جس کے اندر جس طرح میں نے بتایا کہ ڈاکٹر شفیق اور ڈاکٹر احسان الحق چشتی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس کے ساتھ ہوا یہ کہ اپنی ذاتی طور پہ روحانی واردات اور کیفیات میں گزرنے کی وجہ سے مجھے یہ پتہ چلنا شروع ہوا، یا میری جو پڑھائی ساتھ اکیڈیمکلی چل رہی تھی یا کتابیں پڑھنے کا جو مجھے شوق تھا، مجھے یہ پتہ چلا کہ روحانیت یا اسپرچول ورلڈ ایک ایسا ورلڈ ہے جس کی طرف جانے والے کئی دفعہ اصل روحانیت سے اٹیچ ہو جاتے ہیں اور آخر کار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، جس کا پلیٹ فارم یا آغاز کسی سچے شیخ سے بنتا ہے. لیکن اپنے ذاتی تجربوں سے مجھے پتہ چلا کہ جب بندہ روحانیت میں چل رہا ہوتا ہے اور روحانی کیفیات اس پہ شروع ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیوں دوسرے لوگوں نے کبھی اس چیز کو ڈسکس نہیں کیا ہے یا میں نہیں جانتا، یا میرے سننے دیکھنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے شاید یہ باتیں نہیں سنی. تو ہوتا کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب بندہ اسپرچول ورلڈ کے اندر گھستا ہے اور واردات اور کیفیات اس کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، تو اس چیز کا ایک ڈائریکٹ ایفیکٹ جو ان سا ہے بندے کے برین اور جسم پہ آتا ہے. وہ اس وجہ بعض دفعہ آزمائش، بعض دفعہ امتحان، بعض دفعہ کسی چیز کے لیے پریپیئر کرنا، اور سب سے بڑی وجہ جو مجھے پتہ چلی
کہ روحانی دنیا یا روحانی کیفیات ہماری جسمانی دنیا سے ڈیفرنٹ ہیں، اور جب وہ ہمارے دماغ اور دل اور جسم کے اندر داخل ہوتی ہیں یا ٹچ کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا پورا تار پور یا سٹرکچر ہے اس کو ایک شدید قسم کا دھچکا لگتا ہے، جس کی وجہ سے روحانی واردات کے اندر سٹارٹ کے اندر خاص طور پہ جب روحانی کیفیات شروع ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے نیند زیادہ آنا، آنکھیں سرخ ہونا، سر چکرانا، نیند کا ایک دم سے ختم ہو جانا، جسم میں لرزہ طاری ہونا، ایک دم سے بہت خوش ہو جانا، ایک دم سے دل ڈوب جانا، بعض دفعہ اداسی کا ہو جانا، بعض دفعہ مایوسی کا شکار ہو جانا، یہ روحانی دنیا کے ایکسپیرینسز کے ساتھ یہ تمام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، چاہے آپ کسی جینون روحانی سسٹم میں بھی چل رہے ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی ایکسپیرینس ہوا کچھ اپنا اور کچھ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، نئے سننے والوں کو میں بتا دوں کہ الحمدللہ میرا جو ایکسپیرینس ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، خاص طور پہ 2008 سے لے کر 2014-15 تک، وہ ہزاروں نہیں تو کم از کم سینکڑوں ایسے لوگ تھے جن کی روحانی اور جسمانی، خاص طور پہ روحانیت کی وجہ سے جو جسمانی مسائل تھے یا دماغی مسائل تھے، میں ان کو ڈیل کرتا رہا ہوں۔ اس کی وجہ سے میرے پاس ایک بہت بڑا ڈیٹا بنا، اور اس ڈیٹے کی بنیاد کے اوپر میں یہ بات کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو جینون روحانی واردات اور کیفیات کی وجہ سے کچھ ایسی حالات و واقعات سے گزرنا پڑتا ہے، اور بعض لوگوں کی یہی جو حالتیں ہوتی ہیں، بیماری کی، شک کی، شبے کی، لالچ کی اور اس طرح کی اور چیزوں کے متعلق اس کا جینون یا روحانیت سے تعلق نہیں ہوتا، وہ ان کی اپنی نفسیاتی پرابلمز ہوتی ہیں جو برین ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے کہ جو ایک انسان ہے وہ برین بھی ہے، اور برین کے فنکشن کو ہم مائنڈ کہتے ہیں۔ ہمیں برین نظر آتا ہے، مائنڈ نظر نہیں آتا، ہمیں شعور یا کانشیس نظر نہیں آتا۔ بین ہی جس طرح سے ایک روح کا کنسیپٹ ہے یا روحانی دنیا کا کنسیپٹ ہے یا غیر مری دنیا کا کنسیپٹ ہے، اس کے اور ہمارے درمیان ایک پردہ لگا ہوا ہے۔ اس پردے کے ساتھ چلتی یہ دونوں دنیا بھی ہیں، جسمانی بھی، روحانی بھی۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اپنے متعلق یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کو روحانی مسائل ہیں، اصل میں ان کو روحانی مسائل کی بجائے جسمانی، یعنی کہ مائنڈ یا کانشیس یا روح کی بجائے ان کو برین ریلیٹڈ پرابلمز، ایشوز ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ جو نو وارد ہوتے ہیں تصوف کے اندر، اور کسی سچے پیر یا شیخ سے ان کا رابطہ ہو بھی جاتا ہے، تو ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جب جینون کیفیات یا انوارات کا معاملہ چلتا ہے اور ان کا جسم اور دماغ اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتا، تو ان کو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور الٹا بات یہ ہوتی ہے کہ جس کو اصل روحانیت ٹچ نہیں کر رہی وہ اس کو روحانیت کیفیت سمجھتا ہے، اور بہت سارے لوگ جن کو روحانی کیفیت جو ان سے نصیب ہو رہی ہے وہ اس سے گھبرا جاتے ہیں۔ کبھی اس کو نفسیاتی مسئلہ، کبھی اس کو جسمانی مسئلہ، کبھی جنات کا مسئلہ، کبھی جادو کا مسئلہ، یہ سمجھ کے بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں جو ان کیفیت کو برداشت نہیں کر پاتے اور روحانیت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرا 2008 سے خاص طور پہ 2024-25 تک اپنی اس سٹڈی کے اندر میرا ذہن یہ کام کرتا تھا کہ جیسے بہت سارے لوگ شیزوفینیا کے، او سی ڈی کے، بائی پولر کے، نارسزم کے، ڈیمنشیا کے، انگزائٹی کے، سٹریس کے پیشنٹس ہوتے ہیں، اور وہ اس کو اپنی روحانی کیفیت سمجھتے ہیں۔ بہت سارے جینون روحانی کیفیت والے لوگ کبھی نہ کبھی ان کے اوپر سٹریس
انگزائٹی بائی پولر کے کچھ کیفیات یا کچھ نشانیاں آتی ہیں، تو میں نے یہ سوچا پچھلے کچھ سالوں کے اندر کہ کیونکہ میرا دونوں دنیاوں سے تعلق بن گیا اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، مجھے سچے شیخ مل گئے، میں 18 سال ان کی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی صحبت نصیب کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری قسمت تھی، میری کوئی ایفرٹ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی، اور میرے شیخ صاحب کی میرے ساتھ محبت اور توجہ تھی، جس کی وجہ سے میرے جیسا ناقص اور بالکل ہی ایک گناہ گار آدمی ان تمام منزلوں کو دیکھتا گیا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں ان دو دنیاوں کا جو نالج ہے، یعنی کہ میرے پاس جو سائیکالوجی کا، کوگنیٹو سائیکالوجی کا اور نیورو سائنس کا نالج اکٹھا ہو گیا، اور میرے پاس جو اسپرچویلٹی کا اکٹھا ہو گیا، تو میں کیوں نہ لوگوں کو یہ سرو کر سکوں اس طریقے سے کہ جس کو اصل میں اسپرچول مسئلہ ہے اور وہ اس کو نفسیاتی یا جسمانی مان رہا ہے، میں اس کو بتا سکوں کہ بھائی تجھے نفسیاتی اور جسمانی مسئلہ نہیں، روحانی مسئلہ ہے۔ اور جس کسی کو کوئی روحانی مسئلہ ہے، یا وہ کفیات یا واردات میں سے گزر رہا ہے، اور وہ اس کو کوئی برین کی یا مینٹل ڈس آرڈر سمجھ رہا ہے، میں اس کو بتا سکوں کہ بھائی تیرا برین یا مینٹل ڈس آرڈر ہے۔ تو میں اس پہ کافی دیر سوچتا رہا، پھر میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ آخر جو اسپرچول ورلڈ سے اٹیچ لوگ ہوتے ہیں، ان میں خاص طور پہ کون کون سی بیماریاں یا خرابیاں آتی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ سب سے زیادہ وہ او سی ڈی کا شکار ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے اندر بائی پولر آنے کا بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں، پھر بہت سارے شیزوفرینیا کے پیشنٹ بھی دیکھیں۔ اب ایک اور بات یاد رکھیے، مجذوب کی جو جینون مجذوب ہے، اس کی حالت اور نشانیاں شیزوفرینیا کے پیشنٹ سے بہت ملتی جلتی ہیں۔ بہت عرصے بعد یہ ایکسپرٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ جذب کی حالت کی وجہ سے اس کو آوازیں آ رہی ہیں، چیزیں دیکھ رہا ہے، یا یہ شیزوفرینیا کے پیشنٹ ہے۔ سو دیٹ از وائی پھر میں نے ایک اور چیز دیکھی بڑی مشکل، اور یہ کیفیت میرے بھی کچھ 3-4 سال گزرتی رہی۔ وہ بائی پولر تو نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن بندے کی جب کہیں پہ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، تو اس اٹیچمنٹ کا ایک نیگیٹو فال آؤٹ بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر تعصب اور سختی طبیعت کی ایسی آتی ہے کہ اس کا یہ خیال بن جاتا ہے کہ جو میرے مدرسے یا میری خانقاہ یا میرے شیخ سے جڑا ہوا نہیں، وہ کافر ہے، وہ فارغ ہے، وہ بے وقوف ہے، کیونکہ وہ شدت محبت سے ہر دوسرا بندہ جو اس کے شیخ سے جڑا ہوا نہیں اس کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو دیٹ از وائی ان تمام چیزوں کو میں نے یہ سوچا کہ اگر اس تمام چیزوں کو اکٹھا کیا جائے، ایک اگر اس کا ڈس آرڈر کو بنانے کی کوشش کی جائے تو وہ کیا ہوگی۔ تو وہاں سے جنم ہوا ONSS کا، یعنی کہ obsessive نیورو اسپرچویلٹی سنڈروم کا۔ اب وہ میرے دوست یا بھائی یا بہنیں جو نہیں جانتی کہ سنڈروم کس کو کہتے ہیں، اور آخر میں نے اس کو ڈس آرڈر کی بجائے سنڈروم کیوں رکھا۔ ڈس آرڈر نارملی کسی ایک اسپیکٹ کی وجہ سے ڈس آرڈر ہوتا ہے، سنڈروم ایک ایسی چیز ہے جو ملٹیپل وجوہات کی بنیاد کے اوپر ہو سکتا ہے۔ اور کیونکہ میرا ذاتی تجربہ اور لوگوں کے ساتھ جو بے شمار میں نے کیسز دیکھے، لوگوں کو آبزرو کیا، میں نے یہ دیکھا کہ ایک ہی بندے کے اندر بائی پولر، سٹریس، انگزائٹی اور شیزوفرینیا سب کچھ اکٹھا ہو سکتا ہے، اس کی اسپرچول ورلڈ کے ساتھ غلط فہمی یا اصل اس کے اوپر اثرات کی وجہ سے۔ سو دیٹ از وائی میں نے یہ ٹرم اس لیے ڈیولپ کی ہے تاکہ یہ دونوں دنیایں مل سکیں، اور جو نان ریلیجس اسپرچویلٹی ہے وہ اسپرچول ورلڈ کو یا ریلیجس اسپرچول ورلڈ کو سپورٹ کر سکے، اور ریلیجس اسپرچویلٹی جو ان سی ہے وہ نان ریلیجس اسپرچول ورلڈ کو کر سکے۔ اور خاص طور پہ سائیکیٹری کے اندر اور سائیکالوجی کے اندر مجھے یہ استطاعت نظر آتی ہے کہ یہ دونوں دنیاؤں کو اکٹھا ایڈریس کر سکتا ہے،
کیونکہ میں نے اپنی کسی ویڈیو میں بتایا تھا، ہو سکتا ہے پہلی دفعہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں، میرا بہت ساری اور ایک تو کچھ فوبیاز تھے جو ویسے تو خیر شیخ صاحب کے پاس جانے کے بعد میرے بہت سے نفسیاتی اور دوسرے جسمانی مسائل الحمدللہ ٹھیک ہو گئے، لیکن چند فوبیاز تھے جن سے میری جان نہیں چھوٹی ہوئی تھی۔ تو ڈاکٹر احسان الحق چشتی کے پاس جب میں گیا تھا تو دو وجوہات پہ گیا تھا، ایک اپنے فوبیاز کو ٹھیک کر رہے ہیں، دوسرا میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی سیکیٹرسٹ مجھے چیک کرے، مجھے بھرپور دوائیاں دے، ٹونکس دے، اور میرے برین کے تمام ٹرانسمیٹرز اور پارٹس کو آپٹیمائز لیول پہ فنکشن کرے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ کیا میرے اسپرچول ایکسپیرینسز باقی رہ جاتے ہیں اور میرا جو تعلق ہے شیخ صاحب سے وہ رہ جاتا ہے یا نہیں۔ آپ کو میں سچی بات بتا رہا ہوں کہ مجھے بعض چیزیں ان سیکیٹرک میڈیسنز کی وجہ سے جو میں نے اپنے پہ تجربہ کیا وہ ختم ہو گئی، لیکن الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، ان کا مقام، ان سے رابطہ، ان سے اللہ تعالیٰ سے ان کے ذریعے رابطہ، اور شیخ کا پلیٹ فارم ہونا جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا رہا ہے، اور تینوں کی جو سی فنکشنز ہیں علیحدہ علیحدہ ہیں وہ موجود رہیں، تو اس وقت میں الحمدللہ صرف زبانی یا جذباتی طور پہ اسپرچویلٹی کو نہیں مانتا، بلکہ میں ٹیسٹڈ ایک چیز سائنٹیفکلی کر چکا ہوں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ شاید میری اس تجربے کی وجہ سے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ مجھے جو تجربات میں سے گزارا اور بہت ساری تکالیف سے مجھے شفا دی اور میرے جیسے گناہ گار بندے کو بہت سارے انعامات بھی دیے، تو ہو سکتا ہے کہ میں شاید دوسرے لوگوں کے کام آ سکوں۔ دیٹ از وائی میں نے اپنی تعلیم کے لیے اور لوگوں کو یہ بات بتانے کے لیے میں نے ابھی میں اور ٹرمز اور اور چیزوں پہ بھی کام کر رہا ہوں، لیکن پہلی ٹرم جو سٹڈی کرے گی کہ بندے کو جو obsession ہے اسپرچویلٹی کا وہ جینون ہے یا نان جینون ہے، وہ نفسیات کی وجہ سے ہے یا روحانیت کی وجہ سے ہے، وہ میں کروں گا ONSS کے ذریعے، یعنی کہ obsessive نیورو اسپرچویلٹی سنڈروم کے ذریعے۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ کرے کہ میں نیک نیتی سے یہ کام کرتا رہوں، کیونکہ شیطان کسی بھی وقت کسی بھی چیز کے اندر داخل ہو کے اس کا اصل مقصد فوت کروا سکتا ہے۔ ابھی تک میری نیت نیک ہے، اللہ کرے آئندہ بھی نیک رہے۔ اور ان تمام باتوں کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے 30-35 سال اسپرچول ورلڈ پہ لگائے ہیں، جس میں آخری 18-19 سال ایک کامل شیخ کے ساتھ لگائے ہیں، تو مجھے میں کسر نفسی یا عاجزی سے کے لیے بات نہیں کر رہا۔ ہاں میرے پاس معلومات الحمدللہ ہیں، لیکن یقین جانیے میں کوئی ولی اللہ، کوئی پیر، کوئی شیخ نہ ہوں، نہ میں بننا چاہتا ہوں۔ میں ایک ریسرچر ہوں جس کو سائنس فلسفی بہت اچھی لگتی ہے، اس کو اسٹڈی کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اور اسپرچول ورلڈ کی آبجیکٹیوٹی صرف ایک ہے کہ بذریعہ شیخ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں اور ان کے ذریعے اللہ تک پہنچیں، اور آپ کے لیے شریعت پہ چلنا اور اس کی فالو کرنا آسان ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔